अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने हाथ बांध के अल्लाह तबारक व ताला से माफ़ी मांग के मैं ये बात करने लगा हूँ। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा। मैंने आपसे अपने पिछले 2 व्लॉग्स के अंदर कहा था कि पेशावर का जलसा सरकारी वसाइल के इस्तेमाल में था, लिहाजा उसको जलसा ना गिने। कराची का जलसा पेशावर से हल्का था, ये मैंने आपको कराची के जलसे वाले दिन जो व्लॉग किया था उसमें अर्ज़ किया था। और मैंने आपसे कहा था कि लाहौर का जलसा इससे भी हल्का होगा। और उसकी रीज़न क्या थी कि हर गुज़रते दिन के साथ जो बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के साथ इन्फ्लुएंसर फाइनेंसर जो जुड़े हुए थे, उनको ये यकीन होता जाएगा कि चूँकि इमरान खान साहब को मतलूबा सहूलत दस्तयाब नहीं रही तो वो भी अपना दामन आहिस्ता आहिस्ता बचाते जाएंगे। लाहौर के जलसे के ट्रेडिशनल फाइनेंसर जो है वो एक साहब हुआ करते थे जिनका नाम था अलीम खान साहब। और अलीम खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके। वो जो खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे वो अपनी फाख्ता समेत गायब हो गए और चिड़ियाँ चुग गई खेत। अलीम खान साहब इमरान खान साहब के साथी नहीं हैं, बल्कि उनके चैनल ने सबसे पहले ये खबर फोड़ी। और हमारे दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, उनके ब्यूरो चीफ, उन्होंने खुद आके खबर दी इमरान हनीफ साहब जो हैं कि जलसे के अंदर टोटल 10,000 कुर्सियां लगाई गई थीं और वो 10,000 जो हैं वो आखिरी दम तक नहीं भर सकीं जब तक कि इमरान खान खिताब करने के लिए खड़ा हुए। और इमरान जो हैं वो ब्यूरो चीफ हैं। और ब्यूरो चीफ जब इस तरह का लाहौर शहर का इवेंट होता है उसमें एक चक्कर तो आप ब्यूरो चीफ रहे हुए हैं सर, तो वो एक चक्कर तो वो खुद लगा के आता है ना। और नॉर्मली होती है उसकी कोशिश कि वो मौके पे मौजूद रहे, लेकिन ऑफिस में अगर वो बैठेगा तो जलसे के अंदर जो 2 या 3 उसके रिपोर्टर होंगे उससे वो कोऑर्डिनेटेड होगा। वो कुछ तो दे रहे होते हैं ना, वो भी पर दे रहे होते हैं कुछ रिपोर्टर्स। तो वैसे जब तकरीर लाइव है तो वो इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर कर रहा होता है, मैसेजेस कर रहा होता है कि फ़लाँ साइड पे क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है। और जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो जब बीपर पे आता है, मतलब अंसारी साहब जो है जियो के वो आएंगे, रईस अंसारी साहब, तो वो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आएंगे। ठीक है, जिस तरह पहले जवाद साहब होते थे, है ना, तो जवाद साहब जब आते थे तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती थी। मुझे याद है कि मैं हालांकि उस वक्त जियो या जंग ग्रुप में नहीं था, लेकिन मैं एक और अदारे में था। तो जवाद साहब ने जब बीपर देना होता था तो वो मेरे से भी कभी कभार को फ़ोन कर लेना कि यार ये तुम वहाँ पे थे। मैंने कहा जी हाँ था जी, मैं खाकसर था उधर। तो ये बात हुई, हाँ हुई, ठीक है। तो वो मेरा मतलब है कि वो काउंटर चेक करके आता है। और जब इमरान साहब आए होंगे तो इसका मतलब है उन्होंने अपने रिपोर्टर की बजाय बाहर के भी 1-2 रिपोर्टर को फ़ोन करके पूछा होगा, किसी आसम नसीर जैसे थे, क्यों है, ठीक है। तो उसने बताया होगा पाया ना कुर्सियाँ भी नहीं पड़ियाँ। तो वो उन्होंने ये खबर दे दी। और वो अलीम खान साहब का चैनल के ब्यूरो चीफ हैं। आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, जो यूथिया है उसको रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं ये तो अलीम खान साहब के चैनल ने खबर दी है तो तासुब में दी है। लेकिन मैं ईमानदारी से यही समझता हूँ। क्यों भला? क्योंकि अब पाशा की सहूलत दस्तयाब नहीं, मतलूबा सहूलत दस्तयाब नहीं है। जिस तरह इन 2011 में इस जलसे में बैरिया टाउन के मुलाजमीन और एक महकमे के मुलाजमीन की बाकायदा हाजिरियाँ लगी थी, लाइनें एलोकेट हुई थी, लाइन नंबर फ़लाँ से लेके लाइन नंबर फ़लाँ तक फ़लाँ महकमा है और लाइन नंबर फ़लाँ से लेके लाइन नंबर फ़लाँ तक फ़लाना महकमा है, ये लाइनें लगी थीं और वहाँ पे हाजिरियाँ हुई थीं। और हमारे वो जो दोस्त हैं एक, वो मौके पे जाके वो कहते थे कि यार वो अपना वो ट्रांसपोर्ट के महकमे ट्रांसपोर्ट के बंदे किधर है? वो कहते नहीं हम तो महकमा जो है वो मेरा मतलब है एलोकेशन वाले लोग हैं, अलॉटमेंट वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्ट वाले उधर बैठे होते, उन्होंने लाइन नंबर 38 है, ठीक है। अब वो सहूलत से आदमी थी। अब ये प्योर PTI का क्राउड था, ज़ाहिर है उसमें हम जैसे भी लोग होंगे जो सिर्फ ऑब्जर्व करने गए थे, और ख़ासी बड़ी तादाद थी ऐसे लोगों की। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अद्धा रास्ते इन्होंने कीता है। हर कोई जो मतलब कि इमरान खान साहब का लाहौर का जलसा, तारीखी जलसा, पाकिस्तान का फॉरेन मीडिया भी लाहौर में पहुंचा हुआ था
اور ان اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ کہ پتہ نہیں عمران خان کتنا بڑا اس کے اندر اعلان کریں گے. وہ ہر جلسے کے اندر یہی سودا بیچتے ہیں نا کہ میں سپ کڈاں گا, سپ تے نیولے کی لڑائی ہوئے گی. تو پائنو آج تک ہم نے تو کبھی سپ اور نیولے کی لڑائی جو ہے وہ مجمع باز کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو یہ بھی سپ اور نیولے کی لڑائی کروانے کے لیے موصوف تشریف لاتے ہیں ہر جلسے کے اندر, اور بہت بڑا اعلان کرنا ہوتا ہے انہوں نے اس جلسے کے اندر. تو وہ اس جلسے میں تھے. لاہور کے اندر جو تھا, لاہور کا جلسہ کروانے کے لیے جو اگلی اے ٹی ایم جو تھی وہ اسلم اقبال صاحب تھے. تو اسلم اقبال صاحب کی کیپیسٹی جو ہے وہ علیم خان جتنی تو نہیں ہے نا جی, ٹھیک ہے نا. تو اسلم اقبال صاحب کی کیپیسٹی اگر علیم خان والی نہیں ہے تو, اور میرا مطلب ہے کہ وہ جو چودھری صاحب ہیں, چودھری کی نام ہے انہوں کا یار, آہو ہاں چلو آ جاندہ نام ذہن وچ, تو انہوں نے تو کدی جیب چو پیسہ نہیں کڈیا. ہاں تو وہ تو مطلب چھڑو بینک فراڈ وہ چھڑو. تو انہوں نے تو کبھی جیل سے پیسہ نہیں نکالا. تو لے دے کے بیچارہ اسلم اقبال اور محمود رشید ہی بچتے تھے جی, میاں محمود رشید. تو وہ اتنا تو نہیں نا جی جیب کھلی ان کی جتنی علیم خان صاحب کی کھلی ہے. تو لہٰذا اس طرح 2500 روپے ڈیلی کے اوپر لوگ نہیں لائے جا سکے اور جلسہ نہیں بھرا جا سکا. نہ کسی محکمے کو ہدایت گئی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے بندے بھیج دینے ادھر, تو محکمے کے بندے بھی مائنس ہو گئے. 2500 روپے والے کم خریدے جا سکے لیکن آئے صحیح وہ بیسیکلی. بہرحال جی وہ جو عمران حنیف صاحب نے جو بات کہی ہے, آپ اس کو سٹن والی گال نہیں کی, ویسے ان نے کی ہوں نے. اور اس کے بعد پھر رات کے ہونے کا انتظار کیا گیا, اور رات کے ہونے کے انتظار کے بعد 2018 میں جو جلسہ ہوا تھا اس کی تصویریں اور فوٹیج نکال کے یار بھائی نے چلانے شروع کر دیے, اور ساتھ میں کھاپ ڈال دی کہ ہماری نشریات بند کی جا رہی ہیں. پیمرا ایفیشینٹ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ بھائی جان کہیں پہ بھی آپ کی نشریات پورے پاکستان میں بند نہیں ہے. بنیادی طور پہ یہ بلف کرتے ہیں نا کہ ان کو اس طرف لگا کے نا تو پرانی فوٹیج چلا دی. وہ پھر پھڑی گئی, موقع دیتے پھڑی گئی, سوشل میڈیا ہے گئی ایسے کام واسطے ہوئے. انہوں نے کہا ماما تھلے ویک فیس بک کے اوپر پوسٹ 2018 تو پئی ہوئی ہے, اور یہ وہ والی ہے. اور اب جو ہے یہ آج کی فوٹیج نہیں ہے, آج کی فوٹیج دیکھیں آپ کے دل کو غش پڑے گا. تو خیر وہ جو خاکسار نے عرض کیا تھا کہ جو شروع ہوا تھا پشاور سے سفر, اور وہ کراچی میں ڈکلائن آیا اس کا, اور لاہور میں آ کے بالکل ڈاؤن ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بالکل بھی نہیں چھیڑا جائے گا, نہ اداروں کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے, اتحادیوں کی حکومت کی طرف سے. ان کو اپنے زور میں ہی نیچے جانے دیا جائے گا. عمران خان صاحب نے بند کرنے, پاکستان بلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان صاحب کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے اپنے وہ بابا رضوی کے لوگ جو تھے ٹی ایل پی والے, اتنے نہیں ہیں, اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ تو بالکل بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا, اگر ہم ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے, اگر ہمیں مارا جائے گا تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اتنے تو بالکل بھی نہیں ہیں, اور جب وہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن تو کجا, وہ اپنا گلی کا گیٹ بھی شاید بند نہ کر سکیں, اور پھر اس طرح کے لوگ بھی نہیں ہیں, ان کے لوگ تو جانے دینے والے تھے. اب جو اطلاع ہے, اور حضرت قبلہ عبداللہ طارق سہیل صاحب کی اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کی اب آخری جو امید ہے کہ جس طرح اعجاز چودھری صاحب نے حکومت میں ہوتے ہوئے جا کے سعد رضوی کے مطلب کہ بلائیں لی تھیں, تو اب جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت فرمائی جائے ٹی ایل پی کے ساتھ کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ غصے میں آئے اور سڑکیں وڑکیں بلاک کر دے, اور اس کے نتیجے کے اندر پی ٹی آئی کو کچھ کرنے کیے بغیر ہی یہ سڑکیں بلاک کرنے کا جو سہولت ہے وہ دستیاب ہو جائے, تو وہ ان کو چھیڑنے کے موڈ میں لگتے ہیں. اور یہ رپورٹ جو ہے بقول ان کے, یہ رپورٹ جو ہے یہ محکموں کے پاس پہنچ چکی ہے کہ یہ کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا کریں گے کہ یہ کوئی حرکت کریں, اس کا ریئیکشن ہے, اور ریئیکشن کے نتیجے میں ایک فساد کریٹ ہو جائے. یہ چونکہ اداروں کی خبر ہے اور اہم اداروں کی خبر ہے تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن میں اتنا عرض ضرور کر سکتا ہوں کہ بھائی جان ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب شرارت کرنے کے لیے, لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, ویسے کبھی کبھی کر بھی لیا کرتا ہوں, ٹی ایل پی کے لوگوں کے ساتھ شرارت کرنے کے لیے بھی شیر کا جگرا چاہیے. وہ جب اپنے قائد کے کہنے پہ نکلتے ہیں تو جان دینے کے لیے نکلتے ہیں, اور ہمیں تو ڈنڈے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے.
عید تک جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ڈسٹ سیٹل ہو گئی ہوگی. پی ٹی آئی ابھی تک سب سے زیادہ فائدہ جس بات کا اٹھا رہی ہے وہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال ہے. پنجاب کے اندر ایک گورنمنٹ کا عدم وجود میں ہونا، اور عدم وجود تھا. آدھی بیوروکریسی جو ہے وہ ہدایات لے رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے، گورنر سے، اور آدھی بیوروکریسی جو ہے وہ حمزہ سے ہدایات لے رہی ہے. اور ابھی پوری طرح حمزہ نے لیگلی چارج ٹیک اوور نہیں کیا، حلف نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، کوئی رانا ثناءاللہ ڈانگ پھڑ کے نہیں بیٹھا ہوا تھا. اس کے باوجود اگر جلسہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق بلکہ بہت ہی پتھیٹک ہوا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ جب رانا صاحب نے ادھا تیل مچھا نو لانا ہے تو ادھا ڈنڈے نو لانا ہے، تو پھر کنے کو لانا ہے. سمپل از دیٹ. پھر وہی جو ایک مخصوص طبقے کے جو خواتین ہیں اور جو حضرات ہیں وہ جو عورت مارچ میں آتے ہیں، مطلب کہ ہماری ایک منورٹی تو ہے نا جی جو وہاں پہ جاتی ہے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے اسکول آف تھاٹ کا. وہ اس طرح کی، مطلب وہ نہ کہیں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پی ٹی آئی کے جو جلسے ہیں ان کے اندر ملا کریں گے. آج کے جلسے نے جو عمران خان صاحب کی مخالف قوتیں ہیں، بھلے وہ سیاسی ہوں یا بھلے غیر سیاسی ہوں، انہوں نے ایک بات طے کر دی کہ جیڑا گڑ کھاندیاں ماردا ہے انہوں گولا کالی مارنا، انہوں ڈنڈا کالی مارنا ہے. عمران خان صاحب کو اپنے وزن کے تحت رڑنے دیا جائے، رڑکنے دیا جائے. ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے. آہستہ آہستہ وہ لوز کرتے جائیں گے. موسم شدید ہے جی پاکستان کے اندر، اوپر سے رمضان چل رہا ہے. ایسے دنوں کے اندر لوگوں کو باہر نکالنا بہرحال معنی رکھتا ہے. اور جتنے بھی عقل مند پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں وہ ٹھنڈے موسم کا انتظار کرتی ہیں تحریک چلانے کے لیے. آپ کو میں یہ یاد دلاتا پھروں، پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ اجتماعات ہوتے ہیں، جس کے اندر تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع ہے، جس کے اندر جماعت اسلامی بھی ایک سالانہ اجتماع کرتی ہے، وہ ہے جس کے اندر جے یو آئی کے جلسہ جات ہیں، یہ سارے جو ہیں نا، یہ سارے آپ کو نومبر میں شروع ہو کے فروری میں ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ موسم شدید ہوتا ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے اس شدید موسم میں، جبکہ ان کے کارکن بھی بڑے نازک مزاج ہیں، ٹھیک ہے، اس موسم کے اندر یہ جو تھی کال دی تھی، اس کا یہ انجام ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے، اور وہی ہوا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا مجھے خوشی نہیں ہے جی. ایک پولیٹیکل فورس جو ہے اس کے جو بھی نظریات ہوں، میں ذاتی طور پہ انہیں درست نہ بھی سمجھتا ہوں، اسے اس طرح اتنی جلدی جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. تو اس لیے ویسے بھی جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا، شو آف پاور ہوتا جی. اگر وہ اتنی جلدی سے ڈکلائن کی طرف نہ جاتے تو ہمیں بھی کچھ امید رہتی. لیکن آج کے دن کے بعد یہ میرا رائے ہے، میرا تبصرہ ہے، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. آج کے دن کے بعد عمران خان کی کسی مخالف قوت کو ان سے خطرہ محسوس کرنے کی قطعاً ضرورت باقی نہیں بچے گی، اور ان کا ایک ہی فارمولہ ہوگا کہ انہیں اپنے ہی وزن میں ڈھہ جانے دیا جائے. اگر میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیوں گرنے دیا، گزشتہ دنوں جب لاہور میں انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں نہ گرایا اور نہ گرنے دیا، وہ اپنے وزن کے نیچے آ کے گر گئے. ڈھہ گئے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تو یہ اس ڈھہ جانے کا عمل ہے، چونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور بغیر انٹرفیرنس کے ہو رہا ہے. ایک سیاسی قوت جو ہے وہ اپنے وزن میں اپنے منہ پر نہیں گر رہی ہے، تو ہمیں بڑا عجیب و غریب سا لگ رہا ہے. لیکن ہے یہی نیچرل پروسیس. انہیں اپنا کتھارسس کرنے دینا چاہیے اور انہیں وہ کرنا چاہیے. میری پھر چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عید منانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں. یہ میری چھٹی حص ہے. آئی مے بی رانگ. یہ 10 دن رہ گئے اس کے اندر. وہ بھلے یہی کہہ کے جائے کہ میں 1 دن کے لیے جا رہا ہوں، 3-4 دن رہ کے وہاں پہ ان کو مل کے واپس آ جائیں. عید پہ تو ویسے بھی کوئی سیاسی سرگرمی تو نہیں ہوتی، اور ویسے بھی انہوں نے کون سا عید پڑھنی ہوتی ہے. 4 سال کے اندر ایک عید انہوں نے پڑھی ہے، اس کے اوپر بھی پیچھے گھڑی نظر آ گئی تھی پی ٹی وی کے اندر. تو وہ 11:30 کا وقت میرا خیال اس وقت ہوا تھا جب وہ عید پڑھنے کی ان کی وہ عید پڑھ کے، وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس کی عید پڑھ کے جب لوگوں سے گلے مل رہے تھے تو 11:30 بجے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یاد رکھیا کرو، میں بھی یاد رکھنا ہوں.
چلیں جی، بہرحال اپنا سنا تھا غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پہ تماشا نہ ہوا. بھائی جو اقبال دا شعر غلط پڑھ سکتا تو سانو غالب دا شعر تے غلط پڑھن دی اجازت دیو نا. ویسے میری خیال کے مطابق میں نے ٹھیک پڑھا. چلیے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.